अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। हुक्मरान इत्तेहाद यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने सियासी अहदाफ बआसानी हासिल करता नजर आ रहा है, क्योंकि अपोजिशन को नाअहलियों और क्रैकडाउन का सामना है। बाज़ तज्ज़ियाकार पीपल्स पार्टी और नून लीग की इक़्तिदार पर गिरफ्त और अपोजिशन के साथ होने वाले सलूक पर इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इन मामलात से इन बड़ी जमातों की अवामी सियासत को शदीद धचका पहुंच रहा है और मुस्तकबिल में उसके असरात भी हो सकते हैं। आज रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तर्जुमान न्याजुल्लाह न्याज़ी एडवोकेट के घर पुलिस ने छापा मारा। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से इस पुलिस छापे पर इजहार मज़म्मत करते हुए एलामिये में कहा गया कि न्याजुल्लाह न्याज़ी एडवोकेट के घर पुलिस की जानिब से छापा मारने, अहल खाना और बच्चों को हिरासा करने की शदीद मज़म्मत करते हैं। इसी तरह साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सीनियर PTI रहनुमा असद कैसर के इस्लामाबाद में वाक़े घर पर भी पुलिस ने छापा मारा है। असद कैसर का कहना है कि मेरे पास पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत मौजूद है। अगर इनका ख्याल है कि हम इन ओछे हथकंडों से डर जाएंगे तो ये इनकी गलत फहमी है। ताहम शहबाज हुकूमत 1 पेज के समरात दोनों हाथों से समेट रही है। शायद यही वजह है कि अपोजिशन की कमजोर पार्लिमानी पोजीशन से भरपूर फायदा उठाने के लिए हुक्मरान जमातों ने एक बार फिर हाथ मिला लिया है। ताहम अगर तहरीक इंसाफ मैदान में उतरती है तो उसकी अवामी मकबूलियत हुक्मरान इत्तेहाद को टफ टाइम दे सकती है। हुक्मरान इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेने का ऐलान किया है और इसके लिए फार्मूला भी तय पा गया है। इन जमातों ने ज़िमनी इंतखाबात में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े न करने की हिकमत अमली बनाई है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वजीर जनाब कमर ज़मान कायरा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त। कायरा साहब, तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के जो तर्जुमान हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील न्याजुल्लाह खान न्याजी साहब, उनके घर पर पुलिस ने छापा मारा है, जिस पर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। इसके अलावा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, उनके घर पे इस्लामाबाद में छापा मारा है और उन्होंने कहा कि मेरे पास तो पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत भी है, इसके बावजूद हमें हरासा किया जा रहा है। आप समझते हैं कि ये चीज़ें ठीक है, ये मज़ीद तलखी नहीं बढ़ाएंगी, काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगी ये सूरत हाल? देखिए, तलखी तो पहले ही बहुत है। यकीनन ये मामला जो हैं ये तलखी को कम करने वाले तो नहीं हैं और इसकी कोई अप्रिसिएशन भी नहीं की जा सकती। छापे क्यों मारे हैं हमें पता नहीं है, हुकूमत का वर्शन क्या है मुझे नहीं पता। ज़्यादा बेहतर होता कि आप हुकूमत के किसी वजीर से उनसे आप अगर पूछते तो वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते। मैं तो जनरली कह सकता हूँ कि अगर जिस तरह आप बयान कर रहे हैं ऐसी ही सूरत हाल है तो ये बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई एलिगेशन है, कोई इशू है तो और बात है, लेकिन इसके बारे में क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ कहने से कासर। वैसे जो अमूमी तासुर इस वक्त मुल्क में है, सूरत हाल जो जिस किस्म की सियासी है और अदालतें और मुकदमात और छापे और सिर्फ एक ही सियासी जमात तख्ता-ए-मश्क है। इस वक्त पाकिस्तान में लगभग 15 सियासी जमातें हैं जो पार्लियामेंट का कमोबेश हिस्सा हैं, सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बली, सेनेट या मुतहरिक सियासत करती हैं। उनमें से सिर्फ एक ही जमात तख्ता-ए-मश्क है। क्या आपकी कभी अपने इत्तेहादी नून लीग वालों से बात होती है कि यार ये जो कुछ हम सुन रहे हैं सारा दिन, हमें भी आपकी वजह से ताने पड़ते हैं, हम आपके साथ इसलिए तो शामिल नहीं हुए थे कि ये सब कुछ होगा और वो बोझ हमें भी उठाना पड़ेगा, ये हो क्या रहा है? कभी वैसे आपस में कोई बात हुई है कभी? नहीं, क्या मतलब आपका क्या ख्याल है कि एक जमात के खिलाफ हो रहा है तो सारी जमातों के खिलाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए? नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता ना कि एक ही वक्त में यानी एक ही सब बुरी है और बाकी सब बिल्कुल गंगा स्नान है। नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, बदकिस्मती हमारी मेरे पास यही है ना, इस मुल्क के अंदर जो भी जमातें अपोजिशन में जाती हैं, हमारे सबके करतूत तो ऐसे हैं, फिर वो खुल जाते हैं आस्ता आस्ता और उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये कहना कि बेगुनाह होते हैं ऐसा भी नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जिसकी बुनियाद पे मुकदमात दर्ज होते हैं, फिर मुकदमात की तफ्तीश होती है, कभी मुकदमात साबित नहीं हो पाते, कभी साबित होते हैं। ऐसी ही सूरत हाल PTI के साथ है। PTI ने जो कुछ किया है, कुछ चीजें उनके खिलाफ 9 मई वाला वाकया है, बिल्कुल एक ऐसा वकूआ है जिसमें 9 मई को बाकायदा हर जगह पे मुख्तलिफ शहरों के अंदर आर्मी इंस्टॉलेशंस पे हमले हुए, बिल्कुल हुए। अब उनका जो सोशल मीडिया है वो जो कैंपेन कर रहा है हमारे कौमी इदारों के खिलाफ, वो भी बड़ी वाज़ेह तौर पे बात है। जो मुग़लज़ात सोशल मीडिया से निकल रहे हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन ये बहरहाल अनफॉर्चुनेट है
ہمارے ملک کے اندر ایک مروج طریقہ بن گیا ہے افسوسناک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح. آپ تو قاری صاحب آپ کی پارٹی تو خود وکٹم ہے اسی چیز کی، جس کو 109 دفعہ کہا جاتا ہے. آپ کے بانی، لیڈر، قائد، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے ذوالفقار علی بھٹو کو اعانت قتل کے اندر سزائے موت دے دی گئی. حالانکہ چھوٹی موٹی سزا دے کے بھی ضیاء الحق اپنا انتقام پورا کر سکتا تھا، لیکن سزائے موت دی گئی. آج پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک کہہ رہی ہے خاتون میں تو ڈیرہ غازی خان میں تھی، میں تو کبھی فیصل آباد گئی نہیں، لیکن مجھے فیصل آباد سے سزا ہو رہی ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں میں تو ہزارہ ڈویژن کا رہنے والا ہوں، میں تو گئی نہیں فیصل آباد، مجھے وہاں سزا ہو رہی ہے. یہ اعانت کے اندر لا کے دیکھیے یہ جو قانونی ایشو ہے نا جی اعانت کا، اگر تو یہ پروف ہو جائے اور یہ بھی اتنا ہی پروف ہو جائے کہ میں نے ٹیلی فونیکلی کسی کو کہا ہے، تو ایون دین اعانت کا جرم تو میں کر بیٹھتا ہوں. میں مطلب بے شک میں جا کے لندن بیٹھا ہوں یا امریکہ بیٹھا ہوں، پاکستان سے باہر بیٹھا ہوں، ایون دین اعانت کا تو جرم بن جاتا ہے. اب مجھے نہیں پتا، آنیسٹلی مجھے نہیں پتا کہ ان کے اوپر کیا کیس ہے، کیا ان کے خلاف ججمنٹ آئی ہے، کیا ان کے خلاف گواہ پیش ہوئے ہیں. اب یہ ان چیزوں کے لیے تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ حکومت کے جو لوگ ہیں آپ ان کو اگر بلائیں گے وہ آپ کو فرسٹ ہینڈ نالج دے سکتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے کیا باتیں کریں گے؟ لیکن وہ چونکہ آپ وکٹم رہے نا، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ ذرا میں آپ سے وکٹم کے طور پہ بات کرنے کو تیار ہوں. میں کہہ رہا ہوں جتنی بات آپ مجھ سے پیسے جنرلی پوچھتے ہیں بالکل میں کہوں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اسپیسیفک مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ میں تو وہاں نہیں تھا، میں تو دوسری جگہ تھا. مجھے نہیں پتا وہ دوسری جگہ تھے یا نہیں تھے، مجھے نہیں پتا کہ عدالت کے اندر کیا ہوا، کیا ثبوت آئے کیا نہیں. اب اس صورتحال میں اس کے اوپر آپ کی یا میری رائے کیا مانی؟ جب تک ہمارے پاس کوئی صحیح معنوں میں ثبوت نہ ہو تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ حکومت کے ترجمان کو بلائیں اور بتا کے بلائیں کہ میں نے یہ سوال کرنا ہے، سو دیٹ وہ سارا ڈاکومنٹ لے کے آئے. اگر نہیں ہے تو بھی انہیں پتا چلے، وہ جواب نہ دے سکیں گے، اور اگر جواب دے سکتے ہوں تو سامنے رکھیں. قاری صاحب وہ آپ کو تو اچھی طرح واقف ہے اس بات سے کہ مسعود محمود جو کہ ایف ایس ایف کے ڈی جی تھے، جن سے بیان لیا گیا، وعدہ معاف گواہ بنایا گیا انہیں بھٹو صاحب کے خلاف، اور اسی کی گواہی کے اوپر پھر سارا کیس آگے چلا، تو وہ بھی اس نے بھی یہی الزام ہی لگا دیا تھا نا کہ اعانت قتل میں، کہ بھٹو صاحب نے مجھے آرڈر دیا کہ آپ اپنے مخالفین کو وکٹمائز کریں. اور بعد میں 40-50 سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسی سپریم کورٹ نے، جس نے سزا کو برقرار رکھا، اسی سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں جی غلط ہوا. تو پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے خلاف بھی گواہوں کو استعمال کیا جا رہا ہے کوارسو میئرز کے ذریعے سے. دیکھیے اب ان کے کہنے پہ تو ثابت نہیں ہو جائے گا نا. مجھے تو نہیں پتا کس گواہ کی ذکر آپ فرما رہے ہیں. اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، ایک بندے کے اوپر الزام لگ جاتا ہے اس نے ڈاکہ مارا ہے، کیا کبھی کسی ڈاکو نے اقرار کیا ہے کہ میں نے مارا ہے؟ وہ تو آپ نے ثابت ہی کرنا ہوتا ہے نا. کبھی کوئی مجرم کہتا ہے کہ ہاں مجھ سے یہ گناہ ہوا، یہ میں نے کیا ہے، یا میں نے جرم کیا ہے. سو میری گزارش یہ ہے کہ مجھے ان سوالوں کے اوپر مسعود محمود کا جو کچھ ہوا، ہماری عدالتوں کے ریکارڈ بڑے خوفناک ہیں. بے شمار لوگ اس ملک کے اندر بے گناہ جو ہیں وہ پھانسیاں لگ گئے، تختے جھول گئے، اور گناہ گار جو ہیں وہ بڑے آرام سے روز عدالتوں سے بری ہو کے نکل آتے ہیں کیونکہ کیس ثابت نہیں ہوتے. اور ہماری عدالتوں کا ریکارڈ ویسے بھی پاکستان کے اندر آج جو گورننس کے جو پرابلم ہم کہہ رہے ہیں یا جمہوریت کے جو ایشوز ہیں، اس میں سب سے بڑا رول تو اسی عدالتی نظام کا ہے. اور کس کا ہے؟ جو اس ملک کے ڈکٹیٹرز کو بھی آئین امینڈ کرنے کے اختیار دیتے رہے اور سب کچھ کرتے رہے. لیکن اگر آپ مجھ سے اسپیسیفک بات کریں کہ جی پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں، تو پی ٹی آئی کیا کہے گی کہ ہم غلط ہیں؟ صحیح ہے، وہ تو پھر وقت آنے کے بعد ہی. آپ نے خیر وہ سوال میں آدھا سا جواب، اچھا سا جواب دے بھی دیا ہے کہ اس ملک میں عدالتوں کے ہی تو مسائل رہے ہیں سارے کے سارے، اور بہرحال اب آنے والا وقت بتائے گا کہ آج کی عدالتوں کے انصاف کر رہی ہوتی تو یہ حالات نہ ہوتے. بالکل زبردست، میرا خیال یہی $1 ملین سٹیٹمنٹ ہے. سر یہ جو نئے صوبوں کی بات بڑی زور پکڑ رہی ہے یہ بحث، اور اس کے علاوہ این ایف سی ایوارڈ سے جو صوبوں کے مالی حقوق ہیں وہ لے کے واپس وفاق کو زیادہ پیسہ دیا جائے، اس میں یہ کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ انہوں نے 18ویں ترمیم سے صوبوں کو حقوق دیے. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ آپ ہی کے ہاتھوں سے سرزد کروانے کی کوشش کی جائے. دیکھیے یہ نا ایک جو باتیں مفروضوں پہ مبنی ہوتی ہیں نا، ان کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی. اب میں کہوں کہ جی اگر ایسا ہوا تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اس سے سوائے تلخی کے اور کیا ہے؟ کیا حکومت کی طرف سے بھی یہ بات آئی ہے؟ کیا کوئی تجویز آئی ہے؟ کیا کوئی ایجنڈا آئٹم آیا ہے؟ این ایف سی کا انعقاد ہر 5 سال کے بعد کمیشن بنانا
اور اس میں وسائل کی تقسیم کا فارمولا ڈسکس کرنا، یہ ایک آئینی ضرورت ہے۔ پچھلے 2 دفعہ یعنی 10 سال ہو گئے کمیشن نہیں بنا، وہ کمیشن بنایا گیا ہے۔ اس کمیشن میں ہر صوبے کے 2 نمائندے ہیں، ایک ان کے وزیر خزانہ ہیں، ان کے ساتھ ان کے معاون ٹیکنیکل ایکسپرٹ بھی ہیں، اور فائنانس منسٹر اس کو ہیڈ کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صوبائی حکومتیں خاموش بیٹھی ہوں گی وہاں پہ؟ وہ بھی تو اپنا مقدمہ لڑ رہی ہوں گی۔ اور میری اطلاع یہ ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی صوبائی حکومت اپنے اختیار یا اپنے وسائل سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہوگی۔ اچھا، اور دوسری بات، اس ملک کے اندر صوبے چھوٹے کرنا، وسائل کو مرکز کی طرف یا مرکز سے صوبوں کی طرف لے کے جانا، یا اس کے اندر بیلنس کرنا، یہ ایشوز ٹھیک ہے ڈسکشن کی حد تک اپنی جگہ، لیکن یہ اصل ایشو نہیں ہے۔ اصل ایشو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم نے 3 ٹیئر گورنمنٹ بنانی تھی، نہیں بنائی۔ ہم نے پاور ڈیوالو کر کے صوبوں کے حوالے کی، وسائل صوبوں کو دیے، اور صوبائی چیف منسٹر جو ہیں وہ بادشاہ بن کے بیٹھ گئے۔ اب وہ اپنی مرضی سے اس کو یہ دے دو، فلاں کو یہ دے دو، جہاں چاہتے ہیں وہ چیز اناؤنس کر دیتے ہیں، وہاں بیلنس گروتھ نہیں ہو رہی۔ یہی پیسہ آج لگتا یوں ہے کہ وزیر اعظم کے پاس کچھ نہیں ہے، چیف منسٹر اس وقت جو ہے وہ سارے جہان کا پیسہ اور وسائل لے کے بیٹھا جو ہے اس وقت بادشاہ ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ایسی صورت میں جی اصل میں جو مرکز سے جو وسائل اور جو اختیار صوبوں کو دیے گئے تھے، اس کا تصور یہ تھا کہ یہ آگے ضلعوں کو جائیں گے، بالکل یہ صحیح۔ نیچے ڈیوالو ہوں گے، ایک فعال لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا جائے گا۔ جیسے نیشنل کوئی فائنانس بھی جماعت- کمیشن ہے، ویسے ہی پروونشل فائنانس کمیشن بھی بننا تھا، جو کہ میں نے کہا جی پروونشل فائنانس کمیشن نہیں بنایا کیونکہ وہ صوبائی حکومتوں کو کسی صوبائی حکومت کو سوٹ نہیں کرتا۔ چیف منسٹر کی بادشاہت میں حرج آ جاتا ہے، اور وہاں سے اختیار بھی نیچے جانا تھا۔ اگر وہ ڈیوالو ہوتا، نیچے بیلنس گروتھ ہوتی، تو یہ سوال شاید نہ اٹھتے۔ ایگزیکٹلی میرا خیال ہے یہ بحث اٹھتی ہی اسی وجہ سے کہ یہ ہمارے ہاں جو ناکامی ہے کہ ہم دیکھیں نا مارشل لاؤ کے دور میں کیا ہوتا ہے، جب بھی کبھی ہمارے ہاں فوجی حکومتیں رہی ہیں تو وہ ہمیشہ لوکل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں حکومتوں کو، اور وہ بھی صدارتی نظام کو، وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ سینٹرائزڈ نظام ہے، وہ سینٹرل ٹیئر یعنی صوبائی حکومتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے صوبائی حکومتوں کے اوپر زیادہ توجہ دی، مرکز سے اختیار اور وسائل لے کے، اور اس سے نیچے ہم نے صوبائی حکومتیں نیچے کچھ دینے کو تیار ہی نہیں۔ نظر انداز کیا وہ جو آپ صورتحال یہ ہے وہ جو کہ آپ ہر چیز صوبے کے پاس ہے، اور صوبے میں بھی چیف منسٹر کے پاس ہے۔ لوکل گورنمنٹ بالکل بے معنی ہے، بیکار ہے۔ پنجاب میں تو ہے ہی نہیں، بالکل صوبے سندھ میں تو ہے، لیکن جس طرح کا ایک فعال نظام ہونا چاہیے، ہم نے جو 17 محکمے مرکز سے صوبوں کو دینے کا فیصلہ کیا، وہ نہیں عمل درآمد ہو سکا۔ صوبوں نے جو محکمے ضلعوں کے حوالے کرنے تھے، وہ نہیں ہو سکا۔ اس کے نتیجے میں ہم روز نئے نئے فلسفے، روز نئی نئی تجاویز دیکھتے رہتے ہیں۔ نہ نئے NFC کی ضرورت ہے، کوئی صوبہ اس پہ تیار نہیں ہوگا، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور نہ نئے صوبوں کا ایشو ہے۔ ابھی نئے صوبے بنانے کا ایک طریقہ کار موجود ہے آئین میں، اس کے مطابق اگر ہو سکتا ہے تو کر کے دیکھ لیں، اگر کسی صوبے سے ڈیمانڈ ہے۔ آپ سے پھر باقی اس کے اوپر کسی کی خواہش ہے، وہ خواہش اپنی ضرور رکھے، لیکن اصل ایشو جو ہے وہ یہ ہے اس ملک کا کہ ہم نے تیسرا ٹیئر آف گورنمنٹ جو ہے وہ نہ بنایا ہے، نہ ایفیکٹو کیا ہے۔ یہ بہت بڑا تلخ سچ ہے پاکستان کے اس پورے گورننس سسٹم کا۔ قاری صاحب سے بحث کا پھر فائدہ ہی ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تلخ سچ ہے، وہ زور لگانا پڑتا ہے لیکن نکل ہی آتا ہے۔ بہت بہت شکریہ قمر زمان قاری صاحب، PPT کے رہنما ہمارے ساتھ تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد منیر فاروق سینئر صحافی ہمارے ساتھ۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اپوزیشن کے بعض رہنماؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ سیاسی کشیدگی کم کرنے کے بجائے ماحول مزید تلخ کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے آج گھروں پر جو چھاپے ہیں ان سے اس موقف کو مزید تقویت مل رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی 9 مئی کیسز میں سپریم کورٹ سے ضمانت کے بعد حکمران اتحاد اور تحریک انصاف میں ایک نادیدہ کھچاؤ نظر آ رہا ہے۔ تحریک انصاف کے لیے عمران خان سمیت دیگر رہنماؤں کی رہائی ایک بڑا چیلنج ہے، جبکہ حکمران اتحاد کے لیے اقتدار پر گرفت برقرار رکھنا سیاسی بقا کی ضمانت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کشمکش کب تک چلتی ہے اور اس کے سیاسی اثرات کیا ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کو سیاسی سپیس دیے بغیر ہی موجودہ نظام آگے بڑھے گا، یا پھر قومی مفاد میں سیاسی ہم آہنگی کے لیے
کوئی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کا امکان ہے۔ آج توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف کارروائی کے دوران اہم پیش رفت سامنے آئی۔ اڈیالہ جیل میں ہونے والی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو ہدایت دی ہے کہ عمران خان کے وکلاء اور اہل خانہ کو جیل میں ہونے والی سماعت میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا اسمبلی میں آئینی جنگ چھڑ گئی ہے۔ پی پی کی اسمبلی کی 25 مخصوص نشستوں پر حلف لینے کے معاملے نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ اسپیکر اسمبلی بابر سلیم سواتی نے گورنر کے سامنے اراکین سے لیے گئے حلف کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے انہیں دوبارہ حلف لینے کی ہدایت کی۔ اپوزیشن نے اسپیکر کی ہدایت کو مسترد کرتے ہوئے دوبارہ حلف لینے سے انکار کر دیا۔ اپوزیشن نے اسپیکر کے اقدام کو توہین عدالت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر اسپیکر 20 جولائی کے حلف پر نہیں تھے تو اسمبلی کا عملہ گورنر ہاؤس کیوں بھیجا گیا؟ ان کے بقول دوبارہ حلف لینے سے نہ صرف سینٹ الیکشن بلکہ اسمبلی کی کارروائی بھی کلیدم ہو سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ماہر آئین و قانون بھی ہیں جناب منیب فاروق صاحب۔ بہت بہت شکریہ منیب صاحب آپ کے وقت۔ منیب صاحب، دونوں صورتحال ہمارے سامنے واضح ہے۔ ایک طرف یہ جو نظام ہے، اس نظام کا ایک مطالبہ ہے جو بظاہراً کہا جا رہا ہے کہ مطالبہ ہے کہ عمران خان معافی مانگیں یا معذرت کریں یا اس کو جو بھی لفظ اس کے لیے استعمال کر دیا جائے، لیکن وہ 9 مئی کے معاملے کے اوپر اظہار کریں شرمندگی کا یا ندامت کا۔ دوسری طرف عمران خان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کام کی نہیں تو میں کیوں مانگوں۔ 2 سال سے یہی بحث چلی جا رہی ہے۔ کیا کوئی اس کا درمیانی راستہ نکل سکتا ہے؟ یعنی ایک پارٹی کا سربراہ ہو اور پھر وہ سابق وزیر اعظم بھی رہا ہو اور وہ کیسے پبلکلی آ کے کہے کہ جی میں معافی مانگتا ہوں؟ نواز شریف جو ڈیل کر کے گئے تھے انہوں نے بھی بعد میں انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کے لیے امبیرسمنٹ تھی اگر وہ یہ تسلیم کر لیتے کہ وہ مشرف کے ساتھ معاہدہ کر کے گئے تھے۔ تو کیا کوئی ایسا راستہ درمیانی نکل سکتا ہے کہ عمران خان کو بھی امبیرسمنٹ نہ ہو اور یہ جو نظام ہے یا ریاست ہے اس کی منشا بھی پوری ہو جائے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، جہاں تک پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حوالہ ہے، بے شک میاں نواز شریف نہ مانتے ہوں، لیکن جو تحریر موجود ہے وہ تو اگر موجود جو بھی ڈاکیومنٹ تھا جنرل مشرف کے ساتھ ان کا ہوا، وہ تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے تو فرق نہیں پڑتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا معاملہ ہے اس کی نوعیت فرق ہے۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے جو تلخی 1999 میں پیدا ہوئی، وہ بہرحال وہ بھی ایسی تھی کہ جی ایک آرمی چیف کو انہوں نے عہدے سے ہٹایا اور ایک کو لگانے کی کوشش کی، پھر اس کے نتیجے میں ماشاء اللہ لگ گیا۔ خیر، ماضی اپنی جگہ ہے، اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مڈل گراؤنڈ اتنی آسانی سے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ دونوں سائیڈز اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ عمران خان صاحب نے کوئی معافی یا معافی بھی چلے ہم اس کو معافی کا نام دے دیا ہے، ریئلائزیشن ہے بیسیکلی کہ کچھ غلط ہوا یا نہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بغیر کسی ایشورنس کے ایسا کوئی قدم اٹھائیں گے۔ وہ اگر یہ کریں گے تو اسی صورت میں کریں گے جب انہیں بالکل واٹر ٹائٹ گارنٹیز ہوں کہ اس کے بعد ان کے لیے معاملات درست ہو جائیں گے۔ جبکہ دوسری جانب جو یہ معافی والا بات ہے، اس کو میں پچھلے سال 2024 میں 7 مئی کو جب کہا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، تو اس کے بعد بھی اور اس کے کچھ پچھلے سال ہی میں نے اس چیز کو عرض کیا تھا کہ بیسیکلی یہ معافی یا اس ریئلائزیشن کا تعلق کسی طرح کی ڈیل یا معاملے کو ختم کرنے سے نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو شاید شروع کی جائے گی، یا اگر کوئی اس کا اظہار کرے تو اس سے ایک تاثر پیدا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہے، شاید سختی کی یا حالات کی جو اس وقت تلخی ہے اس میں تھوڑی بہت کمی آ جائے، لیکن جو سزاؤں والا معاملہ ہے یا عدالتیں ہیں یا سب کچھ وہ ایسے ہی چلے گا۔ یہ میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ اب ہمارے سامنے ہے کہ وہ سزائیں وغیرہ بھی اسی طرح ہو رہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب مڈل گراؤنڈ مجھے تو اس وقت کوئی نظر نہیں آتا، اور جب وہ مڈل گراؤنڈ بھی نہ ہو اور کسی کی مجبوری بھی نہ ہو، جیسے اب کسی کی کیا مجبوری ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے اپنی پوزیشن تبدیل کرے؟ اب مجبوری تو نہیں ہے، یہ بچہ بالکل بجا فرما رہے ہیں، مجبوری تو نہیں ہے، لیکن اس حکومت کے لیے بھی اقتدار کوئی پھولوں کی سیج تو نہیں ہے تو ان کے لیے بھی کانٹوں کا بستر، صبح شام ایک ہلچل ہے ملک میں، افراتفری ہے، اور جو مقتدرہ ہے ان کے لیے بھی کوئی اتنی کوئی کہنے کو ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے پاور ہے سب کچھ ہے، لیکن ایک بے چینی تو ہے نا ملک میں، اس کو سیٹل بھی کرنا ہے ڈسٹ کو، یا یہ
ایسے ہی دھول اڑتی رہے گی ملک میں؟ دیکھیے وہ شاید اگر ہم اسے ایک کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمیں گرد بھی نظر آئے گی، ہمیں سیاسی انسٹیبلٹی بھی نظر آئے گی، لیکن دیکھیے کوئی بھی حکومت ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ایون جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں جن کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے دا موسٹ پاورفل مین ان دا فری ورلڈ، ان کے لیے بھی امریکہ کو گورن کرنا مشکل ہوگا تمام تر وسائل کے باوجود. بے شمار مسائل ہوں گے، روز نئے ایشوز ہوں گے. ڈیفینیٹلی. اسی طرح پاکستان کے اندر کوئی بھی حکومت ہو، ریگارڈلیس کہ وزیر اعظم کون ہو اور جتنی مرضی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم آہنگی ہو، پھر بھی چیلنجز تو اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن دیکھیے یہ چیز اس کی اہمیت تاریخی طور پر بہت ہے کہ معاشی اہداف حاصل کرنے کے لیے آپ کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ہمیں کوئی اس کا نام نظر نہیں آیا، لیکن چلے جا رہی ہے حکومت بھی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، مقتدرہ بھی چل رہی ہے، حکومت بھی چل رہی ہے. جہاں تک پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات ہے، اس کی باتیں ضرور وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے ماضی میں مار کھائی بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملات سیٹل کرے، کیونکہ انہیں کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ جب حالات تبدیل ہوتے ہیں تو پھر تو ایک ایسا ویشیس سائیکل ہے، آج کوئی اوپر کل کوئی نیچے. آج اگر جو اقتدار میں ہے کل وہ دوبارہ اگر حزب اختلاف میں جائیں گے تو ان کے ساتھ پھر وہی ہوگا. جو آج حزب اختلاف میں ہیں یا جیلوں میں ہیں وہ باہر نکل کے کہیں گے جی اچھا جی اب ہمارا حساب ٹھیک کریں. جیسے یہ حکومت آئی پی ڈی ایم 1 اور پھر یہ تو انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اس کا ذرا بھرپائی کی جائے، اور جو لائے تھے وہ پھر درست کریں. سارے اس میں لگ گئے اور پھر وہ اس کے اندر پھر چیزیں زیادہ اختلاف برپا ہو گیا، زیادہ میں سمجھتا ہوں تلخی بہت بڑھ گئی. اور جو یہ حکومت جب آئی اور جب یعنی یہ پی ڈی ایم کا سیٹ اپ آیا، پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 یا لیس پی ڈی ایم 2 جو بھی اس کو کہہ لیں، تو یہ سلسلہ جب شروع ہوا اپریل 2022 کے بعد، یعنی ایک طرف تحریک انصاف بالکل دیوار سے لگنا شروع ہو گئی، باقی یہ جو اپوزیشن، یہ جو گورنمنٹ الائنس ہے یہ پاور میں مزید اوپر جاتا رہا، تو کہا گیا کہ جی چونکہ یہ بھی تو ہمارے ساتھ یہی کر رہا تھا نا، یہ بھی تو یہی کر رہا تھا نا، یہ بھی تو یہی کر رہا تھا. اچھا جتنا اس نے آپ کے ساتھ کیا، آپ اس نے نہ صرف یہ کہ وہ حساب برابر کر چکے ہیں بلکہ آپ ادھار اب اس پر چڑھا چکے ہیں. اگر ہائپوتھیٹیکلی حالات کڑوٹ لے لیتے ہیں اور وہ شخص پاور میں آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیے، جو پچھلا دور تھا نا اس میں باجوہ صاحب کی یا اسٹیبلشمنٹ کی، اس اسٹیبلشمنٹ کی پی ایم ایل این کے ساتھ بس جو فالنگ آؤٹ ہوئی وہ پہلے وہ ڈان لیکس، پھر اس کے بعد پینما آ جانا، پھر باجوہ صاحب اور اس اسٹیبلشمنٹ کا یہ محبت کہ ہم نے عمران خان کو اقتدار میں لانا ہے، وہ اس طرف چل پڑے سارے اور وہ سلسلہ ادھر سے شروع ہو گیا. لیکن کوئی اتنی بڑی مخاصمت، اتنی بڑی لڑائی یہ نہیں تھی. میاں نواز شریف کو جب جیل سے نکالا گیا تو نہ پی ایم ایل این کے اندر وہ میں سمجھتا ہوں سوچ تھی، نہ وہ اسٹرینتھ تھی کہ انہوں نے کسی فوجی تنصیبات پر حملہ کیا یا اتنی اینٹی کو اوپر کر دیا جس طرح یہ ہوا. مطلب خلائی مخلوق وغیرہ کی بات ضرور ہوئی، مریم نواز شریف ضرور اشاروں کناروں میں بھی اور کبھی کبھی ڈائریکٹ بھی بات کرتی نہیں، لیکن کوئی ایک مہم نہیں وہ بنا سکتی. خان صاحب کیونکہ ان کی اپیل یوتھ کے ساتھ بہت تھی، کنیکٹ بہت تھا، انہوں نے میر جعفر میر صادق، پھر ڈرٹی ہیری، پھر اس کے بعد سو آن اینڈ سو فورتھ، پھر ان کو جو معاملات 2022 کے اختتام پہ ہوئے، پھر 23 میں دوسری اٹیمپٹ، پھر 9 میں سارا کچھ. جو لڑائی تھی، یہ لڑائی تمام تر ماضی کی لڑائیوں سے یا تلخی اوپر جا چکی تھی. اب یہاں جو ہوا ہے اس میں لڑائی عمران خان ورسز میاں نواز شریف نہیں، یہ ذہن میں رکھیں. یہاں جو عمران خان صاحب کی لڑائی ہو گئی انسٹیٹیوشن کے ساتھ. دیکھیے ہم انسٹیٹیوشن میں بار بار نا یہ غلطی سارے کرتے رہے، یہ ماضی میں پی ایم ایل این کرتی رہی، مریم نواز شریف صاحبہ کرتی رہی، سارے کہ جی نہیں جی وہ ادارہ اچھا ہے، جی فوج اچھی ہے. ہمیں تو کچھ لوگوں سے نہیں، جو فوج کا ادارہ ہے اگر آپ اس کو تاریخی طور پر بھی دیکھیں، it doesn't work that way. جو فوج کا سربراہ ہو اسی کی پالیسی، اسی کا حکم all the way down، کیونکہ وہ that's the way the organization works. باجوہ صاحب ہیں تو ان کی پالیسی، آج جنرل عاصم منیر صاحب ہیں تو ان کی پالیسی، آنے والے چیف ہوں گے تو ان کی پالیسی، وہ فرق نہیں پڑتا. فوج تو وہی ہے اور وہی رہے گی. جو اب یہاں اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب یہ انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن تھا کہ عمران خان صاحب نے جو کیا
ادارے نے اس کو محسوس کیا کہ اس طرح آج تک ہمارے ساتھ کسی نے نہیں کیا جو عمران خان صاحب کر گزرے. اب یہ ایک انسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. 9 مئی کو تو اوپنلی ڈکلیئر کیا نا پاکستان کے وزیر اعظم نے کہ اور خلوت میں جلوت میں کہ وہ تو جو کرنٹ آرمی چیف ہے ان کے خلاف ایک انٹرنل ریوولٹ یا انٹرنل کو کی کوشش تھی, وہ فیل ہو گئی. تو پھر اس کے بعد آبویسلی ہوا, اور فوج نے کا یہ موقف ہے جی کہ یہ ہم نے پی ٹی آئی اسپیسیفک کوئی ہمارا کمپلینٹ نہیں ہے, ہم نے تو جو اپنے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہم نے تو ان کو بھی فارغ کیا نوکریوں سے, اور ان کے ساتھ بھی احتساب ہوا ان کا. ایک کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے, ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا, ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل کا. تو ہمیں یہ مت سمجھائیے کہ یہ فلانے کا احتساب کیوں ہو رہا ہے یا فلانے کو ذمہ دار کیوں ٹھہرایا جائے. تو فوج نے تو دونوں کام کر دیا, اپنا بھی کر دیا, اور انہوں نے کہا جی پھر جنہوں نے باقی کیا ان کا بھی پریسیڈنٹ ہم نے سیٹ کرنا ہے. اس پہ تو یہ نان نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے, اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی, اس پہ کوئی لین دین نہیں ہوگا, کوئی ڈیل نہیں ہوگی. تو اس کا پہلے ہمیں تاثر لگتا تھا اس کا مطلب اب ہمیں ریالٹی لگتا ہے. صحیح, اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ ایسے ہی پھر یہ اس ملک میں بحث ہو رہی ہے کہ لا یعنی بحث ہے, صرف انگیجمنٹ کے لیے ہے, ٹائم بائی کرنے کے لیے ہے کہ جی کمیٹی بن رہی ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت کے اپوزیشن کے فلاں فلاں, اور ڈیل ہو رہی ہے, معافی ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کچھ بھی کر لیں, واٹ کم میں سو. بھائی صاحب جو اندر ہیں اس وقت جیل میں ہیں, وہ اگلے 15-20 سال اندر ہیں. اس وقت وہ 74 کے ہیں. وہ 90-95 سال کی عمر میں اگر بابا باہر آئے گا تو سو واٹ, کیا مطلب؟ یہ تو پھر وہ صورتحال لگ رہی ہے. دیکھیں امیر عباس, یہ جو بات ابھی جس طرح آپ نے کی نا, میں معذرت کے ساتھ یہ کیونکہ مجھے تو ہمیں تو بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمیں تو اگلے پل کا بھی نہیں پتا ہم نے زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا, ٹھیک ہے. میں نہیں ان باتوں کے اوپر, کیونکہ جو اب میں یہ کہتا ہوں کیونکہ میری خبر ہے اور میں نے بہت پہلے دی کہ اس نظام کی نظریں بڑی دور تک ہیں. اب وہ دور تک ہو پاتی ہیں یا نہیں, یہ تو ارادہ مجھے جو خبر کی صورت میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے وہ ایک علیحدہ بات ہے. خان صاحب کا جو جیل ٹرم ہے اس وقت تو القادر میں ان کو سزا ہوئی بھی ہے. جی ایچ کیو کے جو حملہ کیس ہے وہ واحد یہ پتہ ہے 9 مئی کا کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کو چارج شیٹ اب تک کیا گیا. یہ ذہن میں رکھیے, کسی کیس میں چلان نہیں ہوا عمران خان صاحب کا 9 مئی میں, صرف جی ایچ کیو میں ہوا ہے ابھی تک, پچھلے سال دسمبر کا. وہ 50-55 کے قریب گواہ تھے, لاسٹ جو مجھے پتہ لگا 30-35 ہو چکے تھے پروسیکیوشن کے وٹنسز. اس پہ ذرا ظاہری بات ہے بوتھ ویز ہوتی. اب جو اس کے اندر وہ فوٹیج کی بات کی جاتی ہے, تو جب میں نے کچھ ریکارڈ کو بحیثیت ایک صحافی کے, بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے, جو میں ایکسیس کر پایا, جو ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں 13 یو ایس بیز کا ڈیٹا ہے جو ویڈیو فوٹیج ہے. وہ ٹھیک ہے غلط ہے مجھے نہیں پتا, بٹ 13 یو ایس بیز, ایک جی بی کی تو ہوگی نا کم از کم, کچھ نہ کچھ تو وہاں سامنے ہوگا. اب ان کے بیسس کے اوپر اگر خان صاحب کی کنوکشن ہوتی ہے, جو کہ پروسیکیوشن از ویری کانفیڈنٹ, عدالت میں 46 وکیل ہیں عمران خان صاحب کے اس کیس میں جن کے وکالت نامے ہیں. اب اگر لگ یہ رہا ہے کہ اس کیس میں بھی سزا ہوگی تو پھر سزائیں تو یہ لمبے والے معاملے ہیں, انلیس کہ کچھ ایسا تبدیل ہو جائے کہ اوپر کی عدالت میں ان کو انصاف مل جائے. سو کہنے والے تو یہ کہہ سکتے ہیں جی اچھا جی 5 سال اور 10 سال اندر اور, لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ ماضی میں ہمارے ملک میں لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں. نوعیت چلیں, یہاں انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے تو کبھی احتساب عدالت ہو جاتی ہے, کبھی میاں نواز شریف کو ہائی جیکر بنا دیا جاتا ہے, لیکن ٹرن اراؤنڈ بھی ہوتے ہیں, چیزیں بدل بھی جاتی ہیں. لہٰذا میں قاصر ہوں اس بات کو سبسکرائب کرنے سے کہ اچھا جی 5 سال اندر تو 10 سال اندر, مجھے نہیں پتا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جناب منیر فاروق صاحب ہمارے ساتھ تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرنے کے بعد پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کھیلوں کی دنیا سے. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستانیوں نے مختلف شعبہ زندگی میں دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. اگر کھیلوں کی بات کریں تو ہاکی, اسکواش, کرکٹ, سنوکر, جیولن تھرو سمیت متعدد کھیلوں میں پاکستانی کھلاڑیوں نے شاندار فتوحات کی تاریخ رقم کر کے قوم کا سر متعدد بار فخر سے بلند کیا, اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے. پاکستان نے ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پہلی مرتبہ مختلف کیٹیگریز میں 5 گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں. تھائی لینڈ میں ہونے والی اس چیمپئن شپ میں پاکستان کے 6 ایتھلیٹس نے شرکت کی, جن میں سے 5 گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیاب رہے. یہ بہت ہی غیر معمولی کامیابی ہے کیونکہ اس کے پیچھے
जिस मेहनत और जिद्दोजहद की कहानी कार फरमा है, वो कई अहम पहलू उजागर करती है। इन फातेह पाकिस्तानी तनसाजों का कहना है कि हमारे पास बिल्कुल वो सहूलियात नहीं हैं जो हमारे मद्दे मुकाबिल भारतीय, मलेशियन या दीगर ममालिक के खिलाड़ियों को हासिल है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल्स हासिल किए। 22 साला फरासत अली ने 75 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। 51 साला एजाज अहमद ने मास्टर कैटेगरी में गोल्ड मेडल कामयाबी हासिल की। फैजान ने स्पोर्ट्स फिजिक में गोल्ड मेडल जीता। बिलाल अहमद ने 180 सेंटीमीटर कैटेगरी में सोने का तमगा जीता, जबकि शकील अहमद ने 182 सेंटीमीटर कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तानी तनसाजों में मुल्तान के फरासत अली ने विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन और मुश्किल सफर तय किया है। फरासत टायरों को पंक्चर लगाने के काम करते हैं। फरासत के मुताबिक इस हालिया मुकाबले में शमूलियत के लिए भी उन्होंने 15,000 रुपए कर्ज लिया, इस्लामाबाद आने जाने के अखराजात अदा किए और मुकाबलों से पहले खुराक को बेहतर किया। तनसाज फरासत अली ने बताया कि वालिद के फौत होने के बाद मेरे लिए तालीम हासिल करने का कोई इम्कान ही नहीं था, लिहाजा मैंने पंक्चर लगाने के औजार खरीदे और अपने घर के सामने ही पंक्चर लगाने का काम शुरू कर दिया। गोल्ड मेडलिस्ट फरासत ने फख्र और सरशारी से कहा कि मैं आज भी पंक्चर लगाने का काम करता हूं और मेरी आमदन का यही वाहिद जरिया है। मुझे इस पर कोई निदामत नहीं कि मैं मेहनत मजदूरी करता हूं। फरासत बताते हैं कि जब एशियन चैंपियनशिप के लिए उन्हें मुल्तान से ट्रायल के लिए आना था तो उस वक्त उनके पास किराए के पैसे तक नहीं थे। गोल्ड मेडलिस्ट तनसाज क्वेटा के बिलाल अहमद के वालिद फालिज के मरीज हैं और उनके मुताबिक वो ये तमगा जीतकर अपने मरीज वालिद को खुश करना चाहते थे। बिलाल इससे कबल 3 बैनुल-अक़वामी और 3 कौमी मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। दूसरी जानिब मास्टर कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले 51 साला एजाज अहमद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। एजाज अहमद 3 मरतबा मिस्टर पाकिस्तान का एजाज अपने नाम कर चुके हैं, जबकि वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उन्होंने 4थी पोजीशन हासिल की थी। उन्होंने कहा कि KPK पुलिस ने उन्हें मुलाजमत दी और शायद इसी वजह से वो बॉडी बिल्डिंग के शौक को जारी रखे हुए हैं। खेलों को दुनिया भर में समाजी तब्दीली की कलीद समझा जाता है। ये अरबों डॉलर की बैनुल-अक़वामी सनत भी है। इटली, फ्रांस, रूस, चीन और जापान समेत दुनिया के कई मुल्कों में एथलीट्स को मुलाजमतें, ताहयात, सोशल बेनिफिट्स, रिहाइश और पेंशन फराहम की जाती है। रूस में हुकूमत ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट्स को $61,000 से ज्यादा नकद रकम बतौर इनाम देती है। साउथ कोरिया अपने गोल्ड मेडलिस्ट्स को $55,000 से जायद नकद रकम समेत ताहयात फवायद देता है। बरतानिया के स्पोर्ट्स सेक्टर ने 2021 में 99 अरब पाउंड्स कमाए और मईशत में बड़ा हिस्सा डाला। पाकिस्तानी एथलीट्स ने बहुत सी खेलों में दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। तहम जरूरत इस बात की है कि वफाकी और सूबाई सतह पर ऐसा जामे निज़ाम बनाया जाए ताकि खेल बाकायदा एक सनत का दर्जा ले और खिलाड़ियों को भरपूर मराद दी जाए ताकि वो मजीद कामयाबियां मुल्क और कौम के लिए समेट सकें। आज तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।